मामू मुझे जितना चाहते थे मैं इसे अच्छी तरह जानता था। वो भर्राए हुए लहजे में बोले, क्या हो गया तुझे? तुझे क्या हो गया मसूद? क्या कर डाला तूने ये सब कुछ मेरे बच्चे? क्या कर डाला तूने? कोई वजह भी तो हो इन सारी बातों की। आह, क्या नहुसत नाजिल हो गई है हमारे घर पर। अब्बा और अम्मी का क्या हाल है मामू साहब? सब जिंदगी का बोझ घसीट रहे हैं। सारा किया धरा चौपट हो गया है। भाई साहब बिस्तर से लग गए हैं। बाजी का सहनी तवाज़ुन खराब होता जा रहा है। वो यहाँ आने के काबिल नहीं है। मैं तुझे ये बातें ना बताता मगर क्या करूँ, मजबूरी है, ज़रूरी है बताना। एक बात कहूँ मामू साहब, यकीन कर लेंगे? कहो मसूद, कहो मेरे बेटे, मामू साहब ने दर्द भरे अंदाज में कहा। इन तमाम बातों में मेरा कोई कसूर नहीं है मामू साहब, मैं बेगुनाह हूँ। जो मुझ पर तारी हो जाता है वही मुझसे ये सारी कुछ चीज़ें करवा रहा है। मैं इतना बुरा नहीं था। ये सब कुछ मेरे गुनाहों की सज़ा ज़रूर है, लेकिन हकीकत ये है मामू साहब कि इन दोनों अफराद को मैंने होशो हवास के आलम में कत्ल नहीं किया। ये बात तो हम एक एक से कहते फिरते हैं मगर कोई नहीं मानता। और इस दूसरे कत्ल के बाद तो वकील ज़मीरुद्दीन साहब भी बदल हो गए हैं। वो तो केस ही लड़ने को तैयार नहीं, बस कुछ सिफारिशें हैं और कुछ ताल्लुकात जिनकी वजह से वो हमारा साथ दे रहे हैं। वो आएंगे तुम्हारे पास, तुमसे बात करेंगे, देखो खुदा क्या करता है। मामू साहब के अल्फाज से मायूसी टपक रही थी। मैं भी खामोश था। मैंने कहा, मामू साहब आप मेरी जगह घर का निज़ाम संभालिए। मैं तो समझता हूँ कि अब मुझे फांसी से कोई नहीं बचा सकेगा। घर की बहुत सी जिम्मेदारियाँ आप पर आ पड़ी हैं मामू साहब, लेकिन एक बात दिल में लेकर जाइए। अम्मी और अब्बा से यही कह दीजिएगा कि मैं बेगुनाह हूँ। ये सब कुछ मैंने आलम होश में नहीं किया। मैं आप सब की कसम खाकर कहता हूँ। मामू रियाज बुरी तरह रो पड़े थे। बस इतना ही मौका मिल सका था हम लोगों को बात करने का। वैसे भी मैं एक नापसंदीदा मुजरिम था और मेरी वजह से जेल हुकाम को सख्त अजाब में गिरफ्तार होना पड़ा था। इसलिए मेरे साथ ज़रूरत से ज़्यादा सख्तियाँ थी। संतरियों ने मामू साहब को शानों से पकड़कर बाहर धकेलते हुए कहा, चलो भाई, वक्त ख़त्म हो गया, घर ना बनाओ इसे। वो लोग मामू साहब को धकेलते हुए बाहर ले गए और मैं जाली के पीछे खड़ा बेबसी की निगाहों अपने प्यारे मामू की बेइज्जती देखता रहा। जी चाह रहा था कि सर टकरा टकरा कर मर जाऊं, मगर शायद ये भी मेरे बस में नहीं था। सर के जख्म भी ठीक नहीं हुए थे। अगर कोई और मुजरिम होता तो इसे शायद अभी अस्पताल में रखा जाता, लेकिन डॉक्टर भी मुझसे खौफजदा थे। यहाँ तक कि अब तो जेल के संतरी तक मेरी सलाखों के पास से गुजरते हुए घबराते थे और दूर ही से मुझे देखते थे या रुक कर ऐसी निगाहों से मुझे तकते थे जैसे मैं अभी सलाखें तोड़कर इन पर हमला आवर हो जाऊंगा। किसी इंसान की बेकदरी इसके लिए किस कदर दिलदोज हो सकती है, इसका अंदाज़ा कोई साहिब दिल ही लगा सकता है। बेबसी के दिन, बेकसी की रातें, जेल की तारीक कोठरी, तन्हाई और नफरत भरी निगाहें, ये सारी चीज़ें अब मेरे लिए, और मैं अपने गुनाह को कम नहीं समझता था, क्योंकि मैंने लालच में आकर ज़िंदगी को असूल के धारे से हटाया था और बेअसूली अपना ली थी। जादू सीख कर या सिफली इल्म का सहारा लेकर मैंने अपने मुस्तकबिल को बनाना चाहा था। हाँ, ये गुनाह मेरा था और इसकी सज़ा बेहद तवील थी, बेहद तवील। कई बार रो रो कर खुदा से दुआ मांगी थी, तौबा की थी, लेकिन शायद मैं अपने जुर्म को पूरी तरह समझ नहीं पाया था। मुझे अपने गुनाहों का पूरी तरह एहसास नहीं था। मेरे लिए अभी बहुत तवील सज़ा थी। फिर दूसरी कहानियाँ सामने आने लगी। मामू रियाज बेपनाह पैसा खर्च कर रहे थे। अदालत में मेरा चालान पेश कर दिया गया था। मुझ पर दोहरे कत्ल का इल्ज़ाम था, हकीम सादुल्लाह का कत्ल और इसके बाद एक कैदी गुलाम खान का कत्ल। अलबत्ता मेरे वकील ज़मीरुद्दीन साहब ने अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मेरी बहुत ज़्यादा मदद की थी। इन्होंने गालिबन कुछ ऐसे दलाइल पेश किए थे जिनकी बिना पर मुझे पागल और खपती करार दे दिया जाए, लेकिन वकील सरकार इन्हीं लोगों में से था जो मुझे नफरत की निगाहों से देखते थे। मैंने जज से मेरे दिमागी मुआयने का मुतालबा किया और जज साहब ने हुक्म दिया कि आला किस्म के दिमागी अस्पताल से मेरा मुआयना कराया जाए। पुलिस के जवानों की निगरानी में मुझे अस्पताल ले जाया गया। तकरीबन 5 दिन वहाँ सर्फ हुए। मेरा दिमागी मुआयना किया गया।
طرح طرح کے ایکس رے، مختلف طریقوں سے دماغی تجزیے۔ میں عاجز آ چکا تھا ان تمام باتوں سے، لیکن جی رہا تھا۔ پھر پیشی ہوئی اور میرے دماغی معائنے کی رپورٹ پیش کر دی گئی، اور ڈاکٹروں کا متفقہ فیصلہ جج کے سامنے پیش کر دیا گیا، جو یہ تھا کہ میں دماغی طور پر ایک تندرست آدمی ہوں اور میرے دماغ میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اس کے بعد 5 سماعتیں اور ہوئیں، اور پھر مجھے اس دنیا سے رخصتی کا پروانہ دے دیا گیا۔ سزائے موت ہو گئی تھی مجھے۔ غالباً سبھی کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا۔ عدالتی کارروائی کے دوران جس دن فیصلہ سنایا جانے والا تھا، ماموں ریاض کے ساتھ والد صاحب بھی تھے۔ وہ وہیں بے ہوش ہو گئے اور ماموں ریاض انہیں سنبھالنے لگے۔ میرے لیے دن کا تعین بھی کر دیا گیا، اور اس بار مجھے جیل کی جس کوٹری میں پہنچایا گیا وہ بہت ہی زیادہ تنگ و تاریک تھی۔ وہاں وحشتوں کا راج تھا۔ مجھے اپنی موت کا وقت معلوم ہو چکا تھا، اور یہ بڑی عجیب بات تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، زندگی کب ختم ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن کیسی انوکھی بات ہے کہ میں جانتا تھا کہ فلاں دن فلاں وقت مجھے اس دنیا سے رخصت کر دیا جائے گا۔ ان دنوں سوچیں بہت زیادہ جامع نہیں تھیں، بس اڑے اڑے خیالات تھے اور ماضی کی کہانیاں۔ یہ غالباً تیسرے دن کی بات ہے۔ میرا بھائی، بہن اور ماموں ریاض مجھے ملاقات کے لیے پہنچے۔ سب کے سب زار و قطار رو رہے تھے۔ میں نے غصے میں کہا، آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں کسی سے ملنا نہیں چاہتا۔ آپ میں سے کوئی میرا اپنا نہیں ہے، کیوں یہاں آئے ہیں؟ چلے جائیے، چلے جائیے۔ بھائی جان، میری بہن بلک بلک کر رو پڑی، اور میں نے اسے خونی نگاہوں سے دیکھا اور بولا، میں کسی کا بھائی جان نہیں ہوں، میرا اب اس دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جاؤ جاؤ، اگر مجھ سے اپنا کوئی رشتہ ہی سمجھتے ہو تو میرا صرف ایک کام کر دینا، وہ یہ کہ اماں اور ابا کا خیال رکھنا۔ میں نے ان لوگوں سے منہ موڑ لیا۔ وہ سب روتے اور بلکتے چلے گئے۔ میں تو ان لوگوں میں سے تھا جن سے دنیا چھین لی جاتی ہے، اور اب تو مجھے ساری باتیں بیکار لگتی تھی۔ میں رات کو زمین پر لیٹ گیا۔ دوسرے دن پھانسی کی سزا دی جانی تھی مجھے۔ میں غور کرتا رہا۔ سنتری مجھے عبادت کی تلقین کرتے رہے۔ آج پہلی بار میں نے ان کی آنکھوں میں ہمدردی کے آثار دیکھے تھے۔ ایک سنتری نے مجھ سے کہا، بابو، عبادت کرو، اللہ کے حضور جا رہے ہو۔ جو کچھ کر کے جا رہے ہو وہ اچھا نہیں تھا، لیکن توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ میں نے اسے کرخت نگاہوں سے دیکھا اور دوسری طرف رخ کر لیا۔ صبح قریب آ رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اعصاب میں ایک کھچاؤ پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ ذہن میں تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ سنتری آئے۔ انہوں نے مجھے کوٹری سے نکالا، دونوں ہاتھ پشت پر باندھے اور مجھے شانوں سے پکڑ کر لے چلے۔ ایک ایک قدم منو وزنی لگ رہا تھا۔ ہر قدم پر یہ محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی گہرا گڑھا ہے جس میں میں جا گروں گا۔ شانوں پر شدید دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔ پھر دفعتاً کسی نے میری گردن پر گدگدی کی اور میں چونک پڑا۔ سنتری مجھ سے دور تھے۔ پھر یہ کون ہے؟ عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر یوں لگا جیسے سر پر کوئی چیز چل رہی ہے، لیکن بندھے ہوئے ہاتھوں کی وجہ سے اسے ٹٹول نہ سکا۔ تبھی میرے کانوں میں آواز اٹھی، میں ہوں میاں جی، پہچانا؟ اور میں نے اسے پہچان لیا۔ وہی منحوس آواز۔ میرے ساتھ چلنے والے سنتری اگر غور کرتے تو میرے سر پر بیٹھی مکڑی کو دیکھ سکتے تھے۔ نہیں میاں جی، یہ سسرے ہمیں نہ دیکھ سکتے۔ اب کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مزہ آ رہا ہے میاں جی کہ نہ؟ اس کی آواز سنائی دی، اور پھر باریک سا ٹمٹماتا ہوا کہا، میں بھلا اس بات کا کیا جواب دیتا؟ ہانسی ہو جائے گی اب تمہیں، تھور مر جاؤ گے۔ دیکھا، تم سے کہا تھا نا ہم نے۔ میں خاموشی سے قدم بڑھاتا گیا۔ زندگی بڑھیا یا موت میاں جی؟ بولو، جینا چاہو گے یا مرنا؟ میرے ذہن میں چھناکا سا ہوا تھا۔ میں بولے بغیر نہ رہ سکا۔ اب بھی زندہ رہنے کا کوئی امکان ہے؟ کیوں نہ ہے، ہم جو ہیں۔ اب تو کیا کر لے گا؟ اب میری موت کتنی دور ہے؟ میں نے کہا، اور پھر اپنی مکرو آواز میں وہ ہنسا۔ تم بات تو کرو میاں جی، ہم کا کر لیں گے یہ تو بعد میں ہی معلوم ہوگا۔ اس نے کہا، کیا بات کروں؟ ہمارا کام کرو گے؟ دیکھو میاں جی، تمہارا راستہ کوئی نہ روکے گا۔ تم وہاں جا سکو گے جہاں ہمیں جانا ہے۔ آنکھیں بند کر کے چڑھتے چلے جانا پھاگن دوارا، اور پھر ہمیں وہاں رکھ دینا۔ اس کے بعد دیکھنا مزہ زندگی کا۔ مگر وہ پاک مزار ہے اور تو گندا عامل۔
ہے رے، اب بھی پاک نا پاک کے چکر میں پڑے ہو؟ مرضی ہے تمہاری۔ سن کمینے غلیظ سادھو، میرے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہی اتنا ہے کہ میں دنیا سے بیزار ہو گیا ہوں۔ یقیناً میرے گناہ اتنے ہوں گے کہ میری یہ انتہا ہوگی۔ اب اس آخری وقت میں تیرے سامنے یہ ناپاک اقرار کر کے اپنا ایمان نہیں کھونا چاہتا۔ موت میرے سامنے ہے، اب مجھے کسی اور چیز سے دلچسپی نہیں ہے۔ میں تھوکتا ہوں تجھ پر۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، زندہ تو تمہیں رہنا ہے میاں جی۔ میں سمجھا تھا کہ کسبل نکل گئے ہوں گے، موت کو سامنے دیکھ کر ہوش آ گیا ہوگا، مگر کوئی بات نہیں، میرے پاس بھی وقت ہے اور تمہارے پاس بھی۔ یہ کام تمہیں کرنا ہوگا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ ایسے نہیں چھوڑوں گا میاں جی، ایک دفعہ میں مر گئے تو کیا فائدہ؟ مزہ تو جب ہے کہ بار بار مرو۔ اس وقت تک مرتے رہو جب تک ہمارا کام کرنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ۔ سنتری چونک چونک کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں ان سے کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن میں ان سے مخاطب نہیں تھا۔ آخری الفاظ کے بعد وہ خاموش ہو گیا، مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ بالآخر میں جیل کے پھانسی گھر پہنچ گیا۔ عجیب سی جگہ بنی ہوئی تھی، مجھے سیڑھیاں چڑھائی گئی، میری آنکھوں پر کپڑا چڑھایا گیا۔ مجسٹریٹ، جیلر اور ڈاکٹر وغیرہ سب موجود تھے۔ عجیب پر اسرار سا ماحول تھا، مجھ پر سکوت آ رہی تھی۔ پھر میری گردن میں پھندا فٹ کیا گیا اور پھر کچھ اور کیا گیا۔ مجھے اپنے پیروں تلے زمین نگلتی ہوئی محسوس ہوئی، پھر یوں لگا جیسے کوئی نرم چیز میرے پیروں کے نیچے آ گئی ہو، کسی نے مجھے نیچے گرنے سے روک لیا ہو۔ پھر ایک دھواں سا میرے اوپر چھا گیا اور دو ہاتھوں نے میری گردن سے پھندا نکال لیا۔ عجیب سا شور سنائی دیا، بھاگ دوڑ ہونے لگی، کسی نادیدہ قوت نے میری کلائی پکڑی اور دوڑنے لگا۔ میں بے اختیار قدم اٹھا رہا تھا، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ میں گھسیٹ رہا تھا۔ پھر جیل کا دروازہ نظر آیا اور پھر دروازے پر کھڑے سنتری ادھر ادھر لڑک گئے، ان کے ہاتھوں سے بندوقیں گر گئی تھی۔ کسی نے زیرے دروازہ کھولا اور مجھے باہر نکال لیا۔ جیل کے دروازے سے کچھ فاصلے پر املی کا ایک درخت نظر آ رہا تھا جو بہت گھنا تھا اور اس کی موٹی موٹی شاخیں دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے اٹھا کر ایک موٹی سی شاخ پر بٹھا دیا۔ میرا سانس پھول رہا تھا، حالت خراب ہو رہی تھی۔ پھر اچانک میرے سر سے کوئی چیز لگی، دو پاؤں تھے جو لمبے ہوتے جا رہے تھے، پھر وہ اسی شاخ سے آ ٹکے جس پر میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے بعد ایک جسم بھی اس شاخ پر آ گیا۔ یہ کہنا بیکار ہے کہ میں اسے پہچانتا تھا۔ وہی منحوس چہرہ میرے سامنے تھا اور وہی شیطانی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تھی۔ کیسی رہی میاں جی، بچ گئے پھانسی سے تم؟ میری قوت گویائی ختم ہو گئی، پورا جسم لرز رہا تھا۔ آہ، یہ سب کچھ خواب نہیں، زندگی ختم ہو گئی تھی میری، سب کچھ ہو گیا تھا، پورے حواس کے عالم میں ہوا تھا، مگر میں بچ گیا تھا، میں زندہ تھا۔ اس نے کہا، اور اب آگے تمہیں بچنا ہے میاں جی۔ پھانسی دینے والے مصیبت میں پڑ گئے ہیں، ساری جیل میں تمہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، جاؤ گے ان کے پاس؟ میں خوش ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ اس نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا، ادھر دیکھو، تمہارے گھر والے تمہاری لاش لینے آئے ہیں، سارے کریا کرم کا بندوبست کر لیا ہے انہوں نے۔ سنو میاں جی، اور کچھ نہیں کہیں گے تم سے، ہمیں بس اتنا کہنا ہے کہ ایک دن تمہیں ہمارا یہ کام کرنا پڑے گا، خود آؤ گے چل کر ہمارے پاس، ہم سے رو رو کر کہو گے، مہاراج ہم تمہیں پھاگن دوارے لے چلنے کے لیے تیار ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ جب تک تم ہمارا یہ کام نہ کرو گے، ایسے ہی در بدر پھرتے رہو گے، جہاں جاؤ گے مصیبت تمہارے ساتھ جائے گی، جہاں ٹکو گے وہاں والے بھی مصیبت میں پھنس جائیں گے، کوئی تمہیں ساتھ رکھنے کو تیار نہ ہوگا، سب تم سے پناہ مانگیں گے، اور پناہ تمہیں کہاں ملے گی؟ ہمارے پاس آ کر، ہمارا کام کر کے۔ کا سمجھے؟ ہمارا کام یہ تھا کہ ہم تمہاری جان بچا کر یہاں تک لے آئے، روشنی میں اترے تو دھر لیے جاؤ گے، رات کو اترنا اور گھر چلے جانا، اور پھر سوچنا
کا سمجھے؟ وہ اچانک میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں پتھرایا ہوا تھا، ہاتھ پاؤں سن تھے، اپنا بدن اپنا لگتا ہی نہیں تھا، اور اپنا وجود اپنا تھا بھی کہاں۔ مجھے تو سزائے موت ہو چکی تھی۔ جیل کی دنیا میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا ہی واقعہ تھا۔ اس سے پہلے بھلا ایسا کہاں ہوا ہوگا؟ مگر کچھ احساس تو دوسرے لوگوں کو بھی ہوگا۔ اب تو سمجھا جائے گا کہ میں بے گناہ تھا، کسی پراسرار جال میں پھنسا ہوا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ کیسے ہوتا؟ ضمیر الدین صاحب نے یہ حوالے دیے تھے، مگر وکیل سرکار نے ان باتوں کا خوب مذاق اڑایا تھا۔ ضمیر الدین صاحب کے بارے میں نازیبا جملے ادا کیے تھے۔ دوسرا قتل صرف اس لیے کیا گیا ہے جناب والا کہ ملزم خود کو دماغی مریض ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اس نے صرف اس بات کا یقین دلانے کے لیے ایک انسان کی جان لے لی۔ وہ بے رحم اور سفاک ہے، اسے صرف اور صرف موت کی سزا دی جائے۔ ٹھیک ہے وکیل صاحب، اس کا یقین آپ کو ضرور دلاؤں گا۔ میں نے دل میں سوچا۔ دل و دماغ عجیب کیفیت کا شکار تھے، بڑی مضحکہ خیز کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ خوف تھا کہ نیچے اترا تو نہ جانے کیا ہو۔ زندگی کسے پیاری نہیں ہوتی۔ ٹھنڈی سانس لے کر اس طرف دیکھا جہاں بیچارے مامو ریاض، میرے چھوٹے بھائی اور پڑوس کی مسجد کے پیش امام اور مزید 2 افراد کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے دل چاہا کہ درخت سے نیچے کودوں، دوڑتا ہوا ان کے پاس چلا جاؤں، انہیں بتاؤں کہ میں زندہ ہوں، مگر ہمت نہ ہو سکی تھی۔ پھر کچھ سپاہی باہر آئے، مامو صاحب کو بلا کر اندر لے گئے۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد مامو صاحب واپس آئے۔ عجیب شکل ہو رہی تھی۔ سب واپس چلے گئے۔ مجھے تو یہ پورا دن یہاں گزارنا تھا۔ حیران پریشان درخت پر بیٹھا رہا۔ دن کو 12 بجے کے قریب ایک بار پھر میں نے مامو ریاض کو دیکھا۔ اس وقت والد صاحب، والدہ صاحبہ، بھائی اور بہن بھی ساتھ تھے۔ صبر کیا۔ وہ لوگ اندر گئے، کافی دیر بعد باہر آئے اور پھر چلے گئے۔ میرا تمام دن بھوکے پیاسے گزرا تھا۔ پھر جب خوب تاریکی پھیل گئی تو میں نیچے اترا اور تیزی سے ایک طرف چل پڑا۔ گھر کا رخ بھول کر بھی نہیں کر سکتا تھا کہ قانون آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر سادھو کے الفاظ بھی یاد تھے، گھر والے تو صبر کر ہی لیں گے، مگر میں انہیں اپنی نحوستوں کا شکار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ کہاں ٹھکانہ ہے میرا؟ دل و دماغ خوف کے زیر اثر تھے۔ قوت فیصلہ ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ شہر اجنبی نہیں تھا، لیکن اس وقت یوں لگ رہا تھا جیسے پوری کائنات میں کوئی شناسا نہ ہو۔ انسانی شکل میں نظر آنے والا ہر وجود دشمن ہو۔ موت میری طاق میں اور زندگی ایک کمزور بے بس چڑیا کی مانند جو پرواز کے قابل نہ ہو اور جینے کی آرزو میں پھڑ پھڑا رہی ہو۔ کون سی جگہ ہے جو میری پناہ گاہ بن جائے؟ میری نگاہ ہر سائے میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی، مگر ہر سایہ خوف کا سایہ تھا۔ قدم کس طرف جا رہے ہیں اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر شاید غیب سے رہنمائی ہوئی۔ ریل کی سیٹی کی آواز رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی کانوں سے ٹکرائی تھی اور میرے قدم رک گئے تھے۔ ریل، ہاں، ایک راستہ یہ بھی تھا۔ کچھ فاصلے پر اسٹیشن ہے، کیوں نہ یہاں سے نکل جایا جائے؟ کیوں نہ یہ شہر چھوڑ دیا جائے؟ ہو سکتا ہے یہاں سے دور جا کر زندگی کی آس بندھے۔ قدم پھر آگے بڑھے، رفتار تیز ہو گئی۔ دماغ پر نیند جیسی کیفیت آ رہی تھی۔ اسی عالم میں اسٹیشن پہنچا۔ بہت سی چیزوں کا احساس بھی نہ ہو سکا، بس ریل کے آگے بڑھنے کے جھٹکے سے جیسے آنکھ کھل گئی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ارد گرد کے مناظر دیکھے۔ کھڑکی سے باہر روشنیاں رینگ رہی تھیں۔ اندر بلب کی ملگجی روشنی ان مسافروں کو نمایاں کر رہی تھی جو کہیں دور سے آ رہے تھے اور دور جا رہے تھے۔ سب کے سب میری طرح نیند کے سحر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نہ جانے میں کیسے ان کے درمیان آیا تھا اور انہوں نے مجھے کیسی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ روشنیوں کے دوڑنے کی رفتار تیز ہو گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے انہیں اندھیرے کا خوف ہو اور وہ اس سے جان بچانے کے لیے بھاگ رہی ہو۔ پھر اندھیرا تمام روشنیوں کو کھا گیا اور کھڑکی سے باہر گھور تاریکی کے سوا کچھ نہ رہا۔ میں نے اس اندھیرے سے خوف زدہ ہو کر آنکھیں بند کر لی، لیکن جو ہی پلکیں جڑی میرے اختیار سے باہر ہو گئی۔ کوشش کے باوجود آنکھیں نہ کھلی۔ ذہن نے سوچوں کی گرفت سے آزادی کی جدوجہد کی اور اس کے حصول میں کامیاب ہو گیا۔ سارا بدن خوشگوار احساس کے ساتھ سو گیا اور نیند کی یہ عنایت اس وقت تک قائم رہی جب تک اجالے کے شہنشاہ نے تاریکیوں کو مریا میٹ نہ کر دیا۔ باہر روشنی دوڑ رہی تھی اور ٹرین پٹریاں بدل رہی تھی۔ آبادی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ غالباً ٹرین کسی اسٹیشن سے گزری تھی۔ لوگ جاگ گئے اور میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ رات بھر کا سفر طے ہو چکا تھا اور میں نہ جانے کتنی دور نکل آیا تھا۔
بہت کچھ پیچھے رہ گیا تھا. کیا میری مشکلات کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ کیا مجھے ایک پرسکون زندگی دوبارہ مل سکتی ہے؟ دل نے خود ہی جواب دے دیا، ناممکن ہے. میں اپنے گناہوں کا پھل پا رہا ہوں. میں فطرت سے انحراف کا مجرم ہوں. وہ منحوس سادھو میرا پیچھا کہاں چھوڑے گا؟ اس نے مجھے سکون کی دنیا سے بہت دور لا پھینکا ہے. میں ایک ایسا مجرم ہوں جو پھانسی کے تختے سے اتر کر بھاگا ہے. نہ جانے قانون کے رکھوالوں نے میرے فرار کا کیا جواز پیدا کیا ہوگا، لیکن یہ ایک سچ ہے کہ خون چپے چپے پر مجھے تلاش کر رہا ہوگا. اپنے گھر واپس نہ جا کر میں نے بہترین فیصلہ کیا تھا. وہ لوگ میری وجہ سے بدترین مصیبتوں کا شکار ہو سکتے تھے. اب ایک یہی غم رہے گا انہیں کہ میں ان کے درمیان نہیں ہوں. دفتن مجھے ایک اور خیال آیا. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں ریل میں سفر کر رہا ہوں، بغیر ٹکٹ ہوں. رات تو گزر گئی، صبح کو ٹکٹ چیکر ضرور آئے گا. میرے پاس ٹکٹ کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں. نتیجے میں مجھے پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا، اور وہاں یہ بھی انکشاف ہو سکتا ہے کہ میں دراصل ایک مفرور مجرم ہوں. پہلے اس انداز میں نہیں سوچا تھا، مگر اب اس خیال سے دل بیٹھنے لگا تھا. اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ صرف ایک، اور وہ یہ کہ میں خود ٹرین چھوڑ دوں. مگر کیسے؟ چلتی ٹرین سے تو نہیں اترا جا سکتا. جلدی کوئی اسٹیشن آ جائے. ابھی صحیح طور پر صبح نہیں ہوئی ہے. اسٹیشن سے باہر نکلنے کا موقع مل جائے گا. جگہ کوئی بھی ہو، مجھے کیا لینا دینا. سر چھپانے کا ٹھکانہ چاہیے. میں امید بھری نگاہوں سے باہر دیکھنے لگا. شاید قبولیت کا وقت تھا. دعا فوراً قبول ہو گئی. باہر عمارتوں کے آثار نظر آ رہے تھے. کچھ دیر کے بعد ٹرین کی رفتار سست ہوتی معلوم ہوئی. اسٹیشن آ گیا. میں اٹھ کھڑا ہوا، بے صبری سے ٹرین کے رکنے کا انتظار کرنے لگا. پھر عامر پور کا بورڈ نظر آیا. مجھے اس جگہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا. میرے لیے کیا برا ہے؟ چنانچہ ٹرین رکی. میں جلدی سے نیچے اتر گیا. ابھی پلیٹ فارم پر قدم رکھا ہی تھا کہ عقب سے کوئی میرے پاس آ گیا. مجھے اپنے شانے پر ایک ہاتھ محسوس ہوا اور میرا رنگ پیلا ہو گیا. تبھی ایک سرگوشی ابھری. کہانی کالا جادو ابھی جاری ہے. کہانی کی اگلی قسط کے لیے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں. اس کے ساتھ ہی ہماری گزارش ہے کہ ہمارا چینل اور ہماری کہانی پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب اور کامنٹ کے ذریعے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. شکریہ.